बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ अब मरीम नवाज के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के पैरी पैण त्यारे तरले मिन्नतां पाण आ गए कि रब दा नां जे साडी जान खलासी कर दिओ। और दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि फवाद चौधरी साहब या तो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या खुद फेक न्यूज़ के फैलाने का अनजाने में सबब बन रहे हैं या वो उसको फैलाने में किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जमशेद चीमा साहब की बात कर लेते हैं। NA 133 में ये उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, और आज उन्होंने जो कहा है वो ज़रा एक दफ़ा आप सुन लें। उम्मीद है सर इजाज़त मिल जाएगी आज आपको? मिलनी चाहिए जी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, उसको आप सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इलेक्शन प्रोसेस में ना हो। अच्छा, अगर हम इलेक्शन प्रोसेस में नहीं है तो इलेक्शन मीनिंगलेस है। नून लीग का सर ये कहना है कि टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो PTI इस इलेक्शन से बाहर होना चाहिए, कुछ ऐसा है? तो उन्हें चाहिए ना कि हमें दे दें इजाज़त। कितना मसला है, हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, मरीम बीबी से कर लेते हैं कि जनाब ये अवाम है, हल्का है, देख लेते हैं मैंडेट किसका है, लिहाजा टेक्निकल बुनियादों पर बाहर ना करें, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी मुफाहमत के बड़े ये प्रचारक हैं, तो मुफाहमत की पहली ईंट यहाँ से रख लेते हैं। जमशेद चीमा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये बात की है रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ। उन्होंने ये कहा कि जनाब टेक्निकल बुनियाद पे मेरे कागजात को रिजेक्ट करवा दिया गया नून लीग की जानिब से, तो मैं तरला पा लेना भाजी, मैं दरख्वास्त कर लेता हूँ। ये मुफाहमत की बातें करते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो यहाँ से मुफाहमत शुरू कर ले। मरीम नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त कर लेते हैं, मेरे कागज़ ना यार रिजेक्ट करो। यार अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि ये क्या लेवल है इनका। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो हस्ती हैं जमशेद चीमा साहब जो 2013 में नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2018 में किया, अब फिर करना जा रहे हैं। और इस सारे दौरान वो मुसलसल जिस किस्म की मुग़ल्लज़ात बकते रहे, जिस किस्म की बातें करते रहे, ये अपना नून लीग की लीडरशिप के बारे में, मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में वो पाए नहीं थी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जांच चुनना रल के पता नहीं की बोले अजे यार इनको कोई मतलब वो क्या ख्वाजा साहब ने कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इन्हें कोई नहीं यार, इन्हें कुछ ख्याल नहीं आता कि असी हुणी की गल की है। तो उस तो बाद फौरी तौर पर यू टर्न लेंदे। वो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मेरा मतलब जिहो जे लीडर ने उस तरह के लीडर के अगे वर्कर ने। या ये कह लें कि वो एक और मिसाल भी है कि खाना दे खान परोने, तो जिहो जे खान है ओहो जे चीमे ने। मेरा मतलब है यार कोई पूछने वाला है तहरीक इंसाफ के अंदर, कोई इनको कोई सेंस नहीं है, या ये यू टर्न लेने के इतने मास्टर हो चुके हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर बात को कहाँ तक लेके जाना चाहती है और कितना थल्ले डिग जाने। मुझे ज़फ़र इकबाल साहब बड़े मशहूर शायर हैं, आफ्ताब इकबाल जो बड़े मशहूर आदमी हैं, ज़ाहिर है उनका प्रोग्राम बड़ा हिट है, आफ्ताब इकबाल साहब। उनके वालिद साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब, बड़े आला शायर हैं, बड़ा आला पाए के शायर हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे के रखे। उन्होंने एक दफ़ा बहुत मुद्दत पहले एक शेर कहा था कि झूठ बोलो तो उस पर कायम रहो ज़फ़र, आदमी को साहब एक किरदार होना चाहिए। तो भाई ने जेडे इन्ने बड़े झूठ बोले जे कायम तो रहो। ये तो नून लीग की हुकूमत नहीं आई, अभी तो आपने मरीम नवाज का या नवाज शरीफ का भी आपने एग्रेशन नहीं देखा। ये तो नहीं पता, वो बिलावल साहब ने एक दफ़ा कहा था कि यार दुआ करें इमरान खान साहब कि आपके बाद हमारी हुकूमत आए। अगर कहीं नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो थानू थां कोई नहीं लभनी बच्चे सिर लुकाण लई। और मैं ये बात बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि ये बिलावल की बात ठीक थी कि तहरीक इंसाफ को कम से कम ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इनका तो ये बाहर आखिरी टर्न हो रहा है। ये तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर इनका आखिरी टर्न लग रहा है। जिस तरह से टेंशन्स बढ़ गई हैं ना ये इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान, और जो महंगाई का लेवल उन्होंने कर दिया, और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने फिर अपना रोल प्ले किया। पाकिस्तान की जो एक मजहबी तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मामलात को अपनी तरफ से बेहतरी की तरफ लाने के लिए, खैर उस पर एक अलग से पूरा वीलॉग बनता है, उसके ऊपर पूरी बात अलग से होनी चाहिए कि वो क्या मामला है और इस तरह माजी में जब ये हुआ उसके नताइज क्या निकले हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन वो मैं असल में जो बात कहना चाह रहा था ना वो ये है कि
یار ان کو ان کے تعلقات اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ والے نہیں رہے, وہ والی محبتیں نہیں رہی گوڑیاں سچیاں, ٹھیک ہے. اب بس جی ہے وایا میڈیا کر کے ذرا ادھر ادھر ہو کے زگ زیگ کھیڑ کے ہو ہم بھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, اس طرح کی تصویریں نہ بن رہی ہیں آج کل, اس طرح کی سین ہے. مگر میں یہ عرض کروں کہ ان کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ آخری جو ہے نا ٹنیور ہے, اے پاویں 6 مہینے ہیں تو پاویں 2 سال ہے, یہ اب ظاہر ہے کہ سیاسی حالات پہ اس بات کے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے نا ان کے یہ حالات ہیں کہ یہ حکومت نہیں آئی, یہ ابھی یہ حکومت میں ہے. اچھا, اور ترلے ڈالنے شروع کر دی ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا ذکر آیا تو مجھے سے یاد آیا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کو ملک دشمن کہہ رہے تھے, بھارت کا ایجنٹ کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 35 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ بھارت سے کی گئی ان کے فیور کے اندر. یہ کہہ رہے تھے ان کو فنڈنگ جو ہے وہ بھارت سے اور دیگر ممالک سے ہوئی ہے. فواد چوہدری صاحب اون ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کی فنڈنگ کا ذرا چیک کرائے نا, پیسے کتوں آ رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے پاس. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے, یعنی میرا مطلب ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے ان کی جو ہے نا وہ آئی تھی اپنا سمری ان کو کالعدم قرار دینے کی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے بہت ہی پرانی گل تھوڑی ہے, 4 دن پرانی گل ہے, 5 دن پرانی. پھر اچانک سے محبتاں جاگ پئیں, اوہ پتہ لگا ہم تو دونوں ایک ہی مطلب سکے کے 2 رخ ہیں جناب, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ اعجاز چوہدری صاحب کہتے ہیں جناب سعد رضوی صاحب رہا ہوں گے, میں پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤں گا. اچھا, پھر علی محمد خان صاحب نے اس تو بھی اگلی غلط کر دی. انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں وہ ایک بڑی تیسری سیاسی قوت ہے, تو اس کو کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, اس کو نظر انداز کریں گے پاکستان تو بڑا مسئلہ کا شکار ہو جائے گا. یار کوئی مطلب میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو واقعی خیال ہی نہیں ہے کہ جو الفاظ آپ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں, ان الفاظ کے پھر وزن ہوتے ہیں, اور وزن جو ہوتا ہے وہ انسانی لاشعور کے اوپر, انسانی شعور کے اوپر, اور جب کوئی لیڈر بولے تو وہ پوری سوسائٹی کے شعور کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اے یار لیڈر میں یہ لیڈر ہیں تو پھر سوسائٹی کس طرف جائے گی. میں مطلب بڑا مجھے ہنسی بھی آئی, تکلیف بھی ہوئی کہ یہ یار ہماری پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ, یہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. اور جمشید چیمہ صاحب تو بس میں آپ سے کیا کہوں, پھر بات کو ذاتی سی ہو جاتی ہے, لیکن میں کسی کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے اصل میں ان کی ساری کہانی پتہ ہے. یہ جو کس طریقے سے بنے, یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے فیکٹری جس کے یہ مالک بن گئے, یہ کس طرح سے بنے, یہ پہلے کیا کرتے تھے, محکمہ زراعت میں کیڑا بندہ سی جہدے نال انہوں نے واردات کی تھی ساری, درمیان میں کون سا شخص تھا جو پی آر او بنا 5ویں گریڈ میں تھا, اب آج کل 18ویں 19ویں گریڈ میں, وہ کیسے ہے مجھے نہیں سارے نہیں کہانی پتہ ہے. لیکن وہ میں اس لیے نہیں جانا چاہتا اس معاملے میں کہ یار وہ لگتا ہے جیسے میرا کوئی پرسنل گرج ہے ان کے اوپر, لیکن میں ان کے پولیٹیکل اس پہ صرف رہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ کیا حرکتیں ہیں یار آپ لوگوں کی. کوئی کسی جگہ بندہ سٹینڈ کرے, گل کی تھی کوئی گل نہیں, ہوں کرتی بس پارٹنر بول دیا سو بول دیا, دیکھا جائے گا. مطلب یہ ہوتا ہے ایک طریقے کار کے بعد کہتا ہے ہوں کی ہو گیا پھر کی ہوا کھلو جو پیراں دے ہوتے, لیکن نہ انہیں دا لیڈر کھلوندا ہے پیراں دے ہوتے, نہ یہ آپ پیراں دے کھلوندے نے. یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کس سوسائٹی کے کس ایریے میں یہ پائے جاتے تھے لوگ, ٹھیک ہے, اور نکال کے ان کو لا کے ہم پر مسلط کیا گیا, اور بھگت رہے ہیں سارے جانے. جو معاشی حالات کر رہی ہیں, جو امن و امان کی صورتحال کر دی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں پہلے بتا دوں پٹرول کی قیمت بڑھنی ہے, 120 ارب روپے کا جناب میں آپ کو دے رہا ہوں ریلیف پیکج, حالانکہ وہ تکلیف پیکج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ریلیف پیکج کا اعلان کیتا ہے, ادھر سے 53 روپے جو ہے نا پر کے جی گھی کی قیمت بڑھا دی, ٹھیک ہے. 30% کا یہ ریلیف کا اعلان کر رہے ہیں, اور قیمتیں بڑھا چکے یہ 120%. مطلب یار کیا یہ حرکتیں کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. آپ جب خود جاتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر, تو جو ورکنگ کلاس ہے, جو سفید پوش آدمی, جو کما کے کھانے والا, جنہوں منگن دی عادت نہیں لوگوں کو, جو جا کے یہ نہیں کسی سے کہتا کہ بھائی نے میری ماں مر گئی سی تو نہ تو میں فلانی شے بنانی, وہ نہیں کہتا. وہ جا کے اپنی ماں کا علاج بھی پاویں بڑے کپڑے بیچ کے کراوے, پاویں بڑے زیور بیچ کے کراوے, وہ کراتا ہے. وہ چاہے گھر گروی کر کے رکھے بچے پڑھائے, وہ پڑھاتا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی اکثریت ہے پاکستان میں,
یہ سب سے بڑی جو ورکنگ کلاس ہے نا، یہ آپ اور میں، یعنی سننے والے میرے دیکھنے والے ہو سکتا ہے ان میں کوئی بہت لیڈ کلاس کا کریکٹر بھی ہو، لیکن میں تو ان کے لیے بات کرتا ہوں جو میرے جیسے ہیں. فرینکلی میں نہ لیڈ کے لیے کرتا ہوں، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو میں انہی سے مخاطب ہوں کہ یہ ان کے لیے تکلیف پیکیج ہے، باقاعدہ طور پہ تکلیف پہنچائی گئی ہے ان کو. اور میں تو کل رات دا بڑا تپے ہاں دی تقریر سن کے، بٹ اینی ویز بات کسی اور طرف چلی جائے گی. میرے کہنے کا مطلب ہے یار کہ کسی جگہ تے کھلوو تے صحیح یار، پیراں تے بھار تے پاؤ. کہتے تھی چیمے ہو جٹاں دے نام بھی لاج لائی جے چیمہ صاحب، خدا دا واسطہ کوئی پیراں دے پار پاؤ. اچھا اب دوسرے جٹ صاحب ہیں ایک اور، فواد چوہی صاحب. اچھا جی وہ فواد چوہی صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، لبرل، اور اکثر آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ بڑے لبرل آدمی ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے، یہ بات میں غلط نہیں کہتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب فواد چوہی صاحب نے بڑا رولا پایا، فیک نیوز، ہر ایک کو کہتے ہیں فیک نیوز پھیلاتے. مریم نواز بولے فیک نیوز، قصافی بولے فیک نیوز، جیو فیک نیوز، فلانا فیک نیوز، ہر ایک کو فیک، کوئی بات وہ کہتے ہیں جی فیک نیوز. اب خود یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ ٹویٹ ذرا دیکھیے. چودھری نثار علی خان ایک وفاقی وزیر داخلہ تھے ہمارے، اور بڑے معروف آدمی، ظاہر ہے ان کا شمار پاکستان کے مدبر سیاستدانوں میں ہوتا ہے. ایسے ہوتا تو مدبر سیاستدانوں میں میری نظر چ نہیں مدبر، جڑا بندہ اپنی پارٹی چھڑ جائے کہتا مدبر ہوتا ہے. بٹ اینی ویز ان کو لوگ سیریسلی ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی بات کو سیریسلی سنتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی کوئی بات کھل کے نہیں کرتے، ہر گل نہ منہ کو کوٹ جا لیندے ہیں، میسنی گیری کر جاتے. چلے آسان لفظ میں کہہ دیتے ہیں. فواد ان کا چوہی صاحب کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ اس کی ری ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے شریف برادران، میاں برادران کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے، اور موجودہ حکومت کی جو ٹیکسٹائل سے متعلقہ پالیسی ہے اس کی تعریف کی ہوئی ہے. میں نے وہ سرے دیکھا، چوہی صاحب نے ٹویٹ کیا، فواد چوہی صاحب نے ری ٹویٹ کیا. میں نے چیک کیا، میں کہا یار یہ بندہ تھے کبھی، مطلب اس کو تو ان گیجٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ تو کبھی، مطلب انہوں نے سادہ فون کبھی نہیں رکھا. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا موبائل فون. وہ چوہی صاحب نے کبھی سادہ فون نہیں رکھا ہاتھ میں. ان کے پاس اگر کوئی فون ہوگا 3310 تو بھی پرانا ہوگا جی تو گل کر دی ہوں گے، ویسے ان کے پاس فون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. میں کہا یار بڑے وہ کیا کہتے ہیں ہو گئے، اپنا ہائی ٹیک ہو گئے چوہی صاحب. میں نے ان کے ایک بڑے قریبی آدمی کو جو ایم این اے بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور صحافی جو ان کے بڑے قریبی ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا. میں کہا سر یہ چوہی صاحب نے ٹویٹ کر دیا پکڑ کے، اور فواد چوہی صاحب یہ کر رہے ہیں، تو یہ ذرا بتائیں یہ واقعی انہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا سر آپ چیک کریں. انہوں نے چیک کر کے مجھے کہا، انہوں نے کہا جناب خدا دا واسطہ ہے یہ فیک کو بنایا ہوا ہے کسی نے. چوہی صاحب کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی استعمال کیا ہے، اور ہم نے کنفرم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہ کبھی انہوں نے استعمال کیا ہے، نہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ یہ ٹویٹ ان کا ہے، اور نہ ہی ان کے ایسے خیالات ہیں جو اس ٹویٹ میں پیش کیے گئے. تو اب فواد چوہی صاحب کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے فرینکلی کہ وہ یہ ضرور چیک کروائیں کہ یہ کس نے فیک اکاؤنٹ بنایا چوہدری نثار علی خان صاحب کے نام سے. اور فواد چوہی صاحب معصوم آدمی، معصومیت ہی ہوگی، مطلب میں ظاہر آپ نہیں جانتے، ہر بندہ تو نہیں نا ظاہر ہے وہ اتنا ہائی ٹیک جس طرح سے وہ چیک کر لیں یہ اکاؤنٹ فیک ہے کہ نہیں ہے. تو چوہی صاحب نے معصومیت ہی ری ٹویٹ کرتا ہوگا، لیکن چوہی صاحب چیک کرانا بنتا جو کہ یہ چکر کس نے دیا ہے اور آپ کیوں کرے. یا پھر یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں اور پھر ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف قسم کے وہ ٹویٹس کرتے ہیں. یہ ان کا الزام ہے. وہ الزام کسی حد تک درست بھی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں سوشل میڈیا کا بھرپور اور پہلے استعمال جو ہے وہ تحریک انصاف نے شروع کیا تھا، لہٰذا یہ چیک کروانا کہ یہ ٹویٹ جو ہے اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے یا درست ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوئے گا. فواد چوہی صاحب ویسے بھی منسٹر فار انفارمیشن ہے، تو ان کے پاس بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ظاہر ہے ان کا میرے ساتھ کوئی وہ ہے ہی نہیں، میں نہ ان کو اتنا جانتا ہوں، لیکن وہ ایکسپرٹ ضرور ہیں. ان کو ان کے ذریعے چیک کروا لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات اس میں ایک شائبہ اور بھی ہے، جو رضوان رضی صاحب ہے نا، ہمارے دوست رضی دادا، وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یار یہ تحریک انصاف والے جو ہیں یہ اتنے کاریگر لوگ ہیں کہ جو جرم
وہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جرم کا الزام جو ہے وہ اپنے مخالف پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ اکثر رئیس صاحب کرتے ہیں یہ بات، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ہی طریقے انصاف لینے کی فیک اکاؤنٹ بنایا ہوئے اور وہاں سے کر کے تو چوئی نثارتے پاتی ساری گل۔ اچھا اب میں ذرا تھوڑا سا نا شک کا فائدہ بہرحال دینا چاہیے ہر ایک کو، لہٰذا میں چوئی صاحب سے کہتا ہوں کہ چوئی صاحب مہربانی کریں وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب آپ بھی جمشید چیمے کی طرح اپنی برادری بھرا دی طرح ترلے پانتے آ جاؤ، بہتر ہے کہ ابھی سے اس فیک اکاؤنٹ کو بھی چیک کر لیں اور تھوڑا سا یار پیران دے پار پاؤ، طریقے انصاف لو۔ یہ تہاڈی حکومت ہے، مرکز بھی صوبے چ بھی، کی ہویا جی ہونی گھبرا گئے؟ ابھی تو ٹائم آنا ہے، پتہ نہیں کب آنا ہے ویسے وہ، لیکن آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے، جو دن چڑھتا ہے اس نے ڈوبنا بھی ہوتا ہے، تو یہ آنا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے نا حکومت کے اندر، وہ بھی اپنے آپ کو ایسی سمجھتے تھے کہ جناب ساڑھے اقتدار تا حیات رہنا ہے، اور جالب صاحب کا بڑا مشہور ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ تو پائے نا پیراں تے بھار بھی پاؤ تو ذرا چیک بھی کر لو کہ جناب اکاؤنٹ غلط ہے کہ صحیح ہے، اور یہ ہونی ترلے نہ پاؤ، یہ ٹائم ہے ذرا تھوڑا جا تن آ کے رہو، ترلے پان دا ٹائم اگے آنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا۔